अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आज की वीडियो में हम बहुत सी अहम खबरों पर नज़र डालेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन, जमामा खान का इमरान खान के लिए ट्वीट, SCO कॉन्फ्रेंस, आईनी तरमीम, मौलाना और बिलावल की अहम मुलाकात, इसके अलावा भी बहुत सी अहम खबर पर नज़र डालेंगे। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। नाजरीन, कल रात PTI ने अपना 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर कर दिया था। PTI को हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि इमरान खान की मुलाकात उनके ज़ाती मुआलिज से करा दी जाएगी। इस बारे में इमरान रियाज खान ने अपनी वीडियो में मजीद क्या बताया, आइए जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज को मुलतवी किया था इस शर्त पे कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो इमरान खान साहब से मिल लेंगे। अभी जो इसके बारे में लेटेस्ट सूरत हाल है वो आयशा अली भुट्टा साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किस किस्म की सूरत हाल हुई है। डॉक्टर आसिम यूसुफ कल एयरपोर्ट से सीधा अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए गए। जेल इंतज़ामिया ने मगरिब तक इंतज़ार करने के बाद इनकार कर दिया। आज डॉक्टर आसिम को 2:30 बजे मुलाकात का वक्त दिया गया। डॉक्टर आसिम यूसुफ 12:30 बजे जेल पहुँच गए। आज भी मगरिब तक इंतज़ार करवाने के बाद इनकार कर दिया गया। तो डॉक्टर साहब इतलात के मुताबिक वापस चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से अपना मुतालबा मनवाने में नाकाम रही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तरह का धोखा है। धोखा कैसे है ज़रा इसको आप समझिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगातार जो है ना उनके मुतालबात में कमी करने की कोशिश की जा रही है। पहले ये तहरीक चलाते थे इमरान खान को आज़ाद करवाना है, फिर ये तहरीक चलवाते थे कि हमने जुल्म का बदला वोट से लेना है, फिर जुल्म का बदला वोट से ले लिया तो तहरीक चलाते थे कि मैंडेट वापस लेना है, फिर तहरीक चलाते थे कि जी आईनी तरमीम हम नहीं होने देंगे, और फिर मामला यहाँ तक पहुँच गया कि चलो इमरान खान से मुलाकात ही करवा दो। और अब जो मुलाकात के लिए इजाज़त दी गई वो भी बैरिस्टर गौर को नहीं दी गई, हामिद रज़ा काज़मी साहब ने भी इजाज़त मांगी थी, उनको भी नहीं दी गई। ये इजाज़त दी गई सिर्फ एक डॉक्टर को कि प्रोफेशनली जाके चेक कर लें, और डॉक्टर को भी मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब से। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक शुरू हो चुकी है। इमरान रियाज ने मजीद बताया, आइए जानते हैं। अली अहमद कुर्द ने कहा कि सारी दुनिया देखेगी कि ये 26वीं आईनी तरमीम हम नहीं होने देंगे। किसी का बाप भी ये तरमीम नहीं कर सकता, कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं कर सकती। वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने पर्दों के पीछे ड्राफ्ट बनाया, जिसने तरमीमी बिल तहरीर किया है, वो भी इसको पास नहीं करवा सकता। ये अली अहमद कुर्द साहब ने कहा। एक और स्टेटमेंट है उनका, उन्होंने कहा कि काजी फायद ईसा, चौधरी इफ्तिखार, जमाल खान मंदोखेल, नईम अख्तर अफगान, इनमें से कोई भी जज कहलाने के काबिल नहीं है। ये जजेस बलूचिस्तान से गए हैं तो इसलिए वो ये तनकीद कर रहे थे। बहरहाल है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, लेकिन उनके कंडक्ट के ऊपर जो है वो वकला अब एतराज़ कर रहे हैं और परेशानी का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से लाहौर कॉलेज का वाक़या खबरों में सरगर्म है। इसके एहतजाज के बारे में इमरान रियाज ने अपनी इस वीडियो में मजीद इंकशाफात किए, आइए जानते हैं। लेकिन ये जो वाक़या लाहौर में मुबैना तौर पर रिपोर्ट हुआ, जिसके बारे में गवर्नमेंट कह रही है कि वाक़या हुआ ही नहीं, किसी बच्चे की तरह कोई ज़्यादती नहीं हुई। दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि एक ज़्यादती का वाक़या हुआ है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वज़ीर तालीम जो है वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, गवर्नर जो है वो भी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पुलिस जो है वो दूसरी तरफ की स्टेटमेंट दे रही है, कॉलेज इंतजामिया एक अलग स्टेटमेंट दे रही है। तो एक अजीब चूचू का मुरब्बा हो गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप ये तो इन्वेस्टिगेशन होएगी, ये बात छुपेगी नहीं। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, कौन फैमिली होगी जिनके बच्चे के साथ ज्यादती हो और वो आकर बताएं कि जनाब ये बच्चा और ये ज्यादती हुई है। फॉर गॉड से ये चाहते क्या है? ये किसी का मजाक उड़ाना चाहते हैं, किसी को निशान इबरत बनाना चाहते हैं, किसी की जिंदगी तबाह करना चाहते हैं। सवाल ये है कि इसको मिस हैंडल किसने किया। बड़ा सवाल ये है कि ये तो दूध पिलाने के दावेदार थे, इन्होंने तो बच्चों का खून पी लिया। कितने बच्चे जख्मी हुए हैं। ये जो एहतजाज है इसका दायरा वसी होता जा रहा है। पहले ये लाहौर के एक कॉलेज में हुआ, फिर बाकी कॉलेजेस में फैल गया। अब आज जो हुआ वो लाहौर के बेशतर कॉलेजेस में और पंजाब के कई शहरों के अंदर जो है वो तलबा निकल आए, बहुत बड़ी तादाद में निकल कर उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने आवाज़ उठाई, वो अपने हक के लिए खड़े हैं। आप उन्हें मारते क्यों हैं? ये पंजाब हुकूमत ने पूरे मामले को बदतरीन तरीके से मिस हैंडल किया है और उन्होंने इसको सियासी रंग देने की कोशिश की है। ये बच्चे निकले किसी और मकसद के लिए थे। आप बच्चों को कैसे डिसोन कर सकते हैं? आपने कैसे तय कर लिया कि ये बच्चे सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं? ये बात मानने वाली है कि 90% यूथ जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन अब आप इस वजह से इतनी नफरत करेंगे कि जहां बच्चा नजर आ जाए, नौजवान नजर आ जाए या पढ़ा लिखा बंदा नजर आए, आप डंडे मारना शुरू कर देंगे, आप गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। तो एक इशू जो रिजॉल्व हो सकता था उसको इतना बड़ा बना दिया इस पंजाब हुकूमत की नालायकी ने कि जो दूध पिलाने के दावेदार थे ना बच्चों को, उन्होंने बच्चों का खून पिया। वो विजुअल्स मैंने देखे, मुझे तकलीफ होती और पूरे पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। और तलबा जो एहतजाज कर रहे हैं वो पुरअमन एहतजाज उनका हक है। आप हर जगह पुलिस, यानी आपके हाथ में हथौड़ा है और आप हर मसले को एक कील की तरह देखते हैं कि मारो इसको भी, फिक्स करो। हर मसले को आपको फिक्स करने के लिए आपको हथौड़ा ही नजर आता है
اور آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. ناظرین، منصور علی خان نے اپنی تازہ ترین ویڈیو میں آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر الیکشن کے بارے میں بہت سی اہم خبروں پر گفتگو کی ہے. آئیے جانتے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے دا ٹائمز کے اندر آئی ہے اور وہ عمران خان صاحب سے متعلق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آکسفورڈ یونین کی چانسلرشپ کے لیے جو ہے وہ انتخاب لڑے ہیں عمران خان صاحب. اپنے نامینیشن پیپر اگر آپ کہیں تو وہ جمع کرا چکے ہیں. تو اس سلسلے میں اب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ اس کو رپورٹ کیا ہے دا ٹائمز نے اور دا نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو نامزدگی ہے اس سلسلے میں قانونی رائے لینے جا رہی ہے. یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ کسی کے حوالے سے جو ہے کہ وہ کیا یہ الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا ہے، اس سلسلے میں قانونی رائے لی جائے. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ آلریڈی جیل کے اندر ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ امیدیں ہیں کہ اگر وہ یہ چانسلرشپ کا الیکشن جو ہے وہ جیت جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں پھر رہا کر دیا جائے. تو کیا ایک ایسے شخص کو جو آلریڈی جیل کے اندر ہو کیا وہ چانسلر کا الیکشن آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑ بھی سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا، اس کے اوپر قانونی رائے جو ہے وہ لی جا رہی ہے. تو اس خبر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جو اپروو لسٹ ہے کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا اس ہفتے وہ فائنل ہو جائے گی اور اس ہفتے تک جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی اس کا باقاعدہ اعلان کر دے گی. اور اس کے اندر جو ہے وہ جو ایلیجبل ووٹرز ہیں اس میں تقریباً 2.5 لاکھ افراد ہیں جو اس الیکشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. اور یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوگا، مطلب اس کے رزلٹ جو ہے وہ اس سال کے آخر تک جا کے اناؤنس ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کوئی ایک دن کا الیکشن ہوگا، یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. تو ویل ویٹ اینڈ سی. لیکن اسی ہفتے پتہ لگ جائے گا کہ کیا خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے. قانونی رائے جو ہے وہ اس سلسلے میں لے لی گئی ہے. عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے عمران خان کی قید کے متعلق ایک انتہائی اہم ٹویٹ کیا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جمائمہ خان کے حوالے سے ہوئی ہے جو خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا اور وہ عمران خان صاحب کے حق میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. چونکہ ہم یو کے میں بیٹھے ہیں تو ذرا پہلے اس سائڈ کی ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. تو انہوں نے جمیمہ گولڈ اسمتھ نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا In the last few weeks there have been serious and concerning developments regarding my son's father Imran Khan's treatment in prison. So وہ ان کو ایڈریس کر رہی ہیں کہ میرے بیٹوں کے والد کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی کنسرننگ قسم کی جو ہے وہ کچھ خبریں آئی ہیں اور ان کا جس قسم کا جو رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں اپنایا جا رہا ہے اس سلسلے میں. The Pakistan authorities have stopped all visits to him by his family and his lawyers. کہ جناب پاکستان کے اندر جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ان کے وکیلوں سے اور ان کی فیملی سے ان کی ملاقاتیں بند کر دی ہیں. They have also postponed all court hearings in addition to cutting off in-person visits and in defiance of a court order his weekly calls to his son. انہوں نے کہا کہ جناب ان کی جو سماعتیں تھی کیسز کی وہ بھی جو ہے وہ ایڈجرنمنٹس اس میں ہو گئی ہیں، وہ بھی آگے چلی گئی ہیں. اس کے علاوہ ان سے ملاقات کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے اور ایون دو کورٹ آرڈر آیا ہوا ہے کہ ان کی ہر ہفتے اپنے بیٹوں سے بات کرائی جائے، وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے. سلیمان اینڈ قاسم خان who are British and who live in London was stopped on 10th September کہ مطلب 10 ستمبر سے جو ہے ان کے ساتھ اپنے بچوں کا رابطہ جو ہے وہ نہیں ہوا ہوا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ سلیمان اور قاسم جو برٹش ہیں، برٹش سٹیزنز ہیں. We have received reports that the authorities have now turned off the lights and electricity in his cell and he is no longer allowed to leave his cell at any time. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی انہیں یہ رپورٹیں ملی ہیں کہ وہاں کی لائٹ بند کر دی گئی ہے، بجلی بند کر دی گئی ہے اور اب جو ہے ان کو اپنے سیل سے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ کہاں سے جمیمہ خان یہ انفارمیشن شیئر کر رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی اوتھینٹک اکاؤنٹ ہے جہاں سے یہ بات یہ ساری شیئر کر رہی ہیں؟ کوئی کس سورس نے ان کو یہ سب کچھ کہا ہے؟ وی ڈونٹ نو. جبکہ جیل انتظامیہ کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ آگے وہ لکھتی ہیں کہ جناب the jail cook has been sent on leave. He is now completely isolated in solitary confinement, literally in the dark with no contact with the outside world. His lawyers are concerned about his safety and well-being. انہوں نے کہا کہ جناب ان کا جو کک تھا، جو خانسامہ تھا، وہ بھی ان سے میرے خیال میں مشقتی کی بات کر رہی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ چھٹی پہ بھیج دیا گیا ہے اور اب وہ جو ہے وہ بالکل اکیلے ہیں. اچھا اس کے بارے میں ویسے یہ خبریں آئی تھیں کہ ان کا مشقتی تبدیل کر دیا گیا ہے، اب کوئی دوسرا مشقتی جو ہے ان کے پاس آ گیا ہے، لیکن جمیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ بالکل اکیلے ہیں. These actions come in the context of ongoing targeting of Imran's family as well as his party, PTI members and supporters in an attempt to silence them and all political opposition in Pakistan. Imran's nephew Hassan Niazi, a civilian, has been detained in military custody since August 2023. More recently, Imran Khan's sister Uzma and Alima Khan, who have continued to speak out on behalf, have been arrested as they made their way peacefully to a demonstration and they are currently being held in jail despite there being no proper lawful basis for their imprisonment. انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی ان کو بھی جو ہے وہ اگست 2023 سے گرفتار کیا ہوا ہے اور ان کی بہنوں کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا جبکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کیس نہیں بنتا. In June this year, the UN Working Group on Arbitrary Detention found that Imran is unlawfully and arbitrarily detained and called for his immediate release. As a matter of urgency, we are calling for Imran Khan's release and for the release of his sisters and nephew, as well as for his son's contact with their fathers to be reestablished so that they may have assurance first hand that he is well and not being mistreated.
انہوں نے کہا کہ جی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے تاکہ ہمیں جو ہے وہ پوری طرح پتہ لگے یا ان کے تک ایکسیس دیا جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ انہیں کس حال میں رکھا گیا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میں جمیمہ کی یہ ٹویٹ پڑھا تھا تو یہ نیچے دیکھیے گا, یہ 14 اکتوبر کی ایک ٹویٹ ہے جس کو جمیمہ گولڈ سمتھ نے ری ٹویٹ کیا ہوا. یہ بھی میری نظر سے گزری تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ کوئی جیمز ایلڈر ہیں اور ان کی ٹویٹ کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. Infuriating and painful to put into words, but here are brutal facts. Children in Gaza are entering their worst ever month in this year-long war on children. تو غزہ کے حق میں یا غزہ کے حوالے سے اس کے بچوں کے حوالے سے جس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے وہاں پہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے, اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہوا ہے اور اس کے غزہ کے حق میں, فلسطین کے حق میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بار بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان جو ہے وہ اسرائیلی لابی ہے اور عمران خان جو ہے وہ جمیمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ جو ہے وہ جمیمہ گولڈ سمتھ نے جو ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور وہ یہودی ہیں اور جنہوں تسی یہودی کہتے رہتے ہو وہ دیکھیں وہ غزہ کے حق میں ری ٹویٹس کر رہی ہے, وہ فلسطین کے حق میں ری ٹویٹس کر رہی ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ باقی عمران خان سے 100 اختلاف, بہت سی چیزوں پہ اختلاف, لیکن برائے مہربانی جس چیز پہ اختلاف کرنا چاہیے نا اس کے اوپر کریں. اہم ہی بلا وجہ بیٹھ کے کنسپریسی تھیوریز بنائے ہیں, یہ میرے خیال میں ذرا ناانصافی ہے. ناظرین 15 اکتوبر کا احتجاج مؤخر کرنے پر پی ٹی اے کے سینئر رہنما آپس میں الجھ پڑے. خبروں کے مطابق گنڈاپور اور امہاد اظہر میں تلخ کلامی کا تبادلہ بھی ہوا. اس کے علاوہ جناب جو ایک واقعہ پیش آیا, جو احتجاج مؤخر ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر فریکچرز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے تھے, وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا, لیکن اب جو ہے کچھ مزید ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے آئی ہے. جیو نے آج رپورٹ کیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اور حیدر شرازی ہیں انہوں نے رپورٹ کیا کہ ذرائع کے مطابق گنڈاپور احتجاج مؤخر کرنے کے حق میں بات کرتے رہے. حماد اظہر نے ایس سی او اجلاس کے دوران احتجاج کرنے پر زور دیا. علی بن گنڈاپور نے حماد اظہر سے کہا کہ آپ خود روپوش ہو اور ورکرز کو کہہ رہے ہو. گنڈاپور نے کہا کہ میں 2 مرتبہ اسلام آباد آیا, پنجاب کی قیادت غائب تھی. گنڈاپور نے کہا کہ میرے ارکان اسمبلی گرفتار ہیں, صوبے کے ورکرز کو بھی بچانا ہے. حماد اظہر نے گنڈاپور کو جواب دیا کہ الزام مت لگائیں, احتجاج کریں, میں پنجاب سے لیڈ کروں گا. گنڈاپور نے کہا کہ آپ تو روپوش ہو, کیسے لیڈ کریں گے, ورکرز کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے. گنڈاپور نے کہا کہ صوبے کی مشینری اور سامان وفاق کے پاس ہے, اگر اختلاف ہے تو تضحیق امیز الفاظ مت استعمال کریں, آپ تانے نہ دیں. سینئر قیادت نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا. علی بن گنڈاپور نے احتجاج مؤخر کرنے کے لیے عام شخصیات کے رابطوں سے بھی کمیٹی کو آگاہ کیا. تو پارٹی کے اپنے اندر جو ہے وہ یہ کھچڑی بھی چل رہی ہے کہ 2 سینئر رہنما, ایک وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک پنجاب کی صدارت رکھتے تھے, اب تو وہ استعفیٰ دے چکے ہیں, تو ان کے درمیان جو ہے نا وہ کھٹ پٹ چل رہی ہے اس سارے معاملے کے اندر. سمیع ابراہیم نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ حکومت ایس سی او کانفرنس کی آڑ میں اپنے کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتی ہے. یہ جو سارا ایس سی او کے نام پر جو سیکورٹی ارینجمنٹ کیا گیا ہے, اسلام آباد میں ایک طرح سے کرفیو لگا دیا گیا ہے. حالت یہ ہے کہ کوئی پرندہ بھی نہیں مار سکتا یہاں پر. میں اس کی پوری آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. یہ سوال بڑا یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایس سی او کے لیے ہے یا اس کی آڑ میں وہ جو آئینی ترامیم حکومت کرنا چاہتی ہے, جو اپوزیشن سے ایم این ایز اور سینیٹرز کو اٹھا کر اور ان کے خاندان والوں کو اٹھا کر جو اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے, کیا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ میں ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو کچھ یہ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ 17 تاریخ کو شام 4 بجے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اس کابینہ کے اجلاس میں نون لیگ جو آئینی ترامیم کا ہے جو مسودہ وہ پیش کرے گی, اس کی اپروول دی جائے گی. چاہے پھر وہ جو ترامیم ہے وہ اسی دن کو یا 18 تاریخ کو جو پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے اس میں پیش کر دی جائیں گی. اور سب سے پہلا تو آپشن یہ ہے کہ اگلے 2 دنوں میں یہ مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر مولانا مل گیا, ووٹ ان کے آ گئے تو ٹھیک. پلان بھی یہ ہے کہ اگر مولانا نہیں آتے تو پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں, جن کے رشتہ داروں کو اٹھایا ہوا ہے, جن کو مار پیٹ کی جا رہی ہے, جن کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں, ان میں سے 8-10 لوگوں کو مجبور کر کے ان کا ووٹ لیا جائے گا اور بائی ہوک اور کروک اس ترمیم کو منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی. اچھا, اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو تیسرا آپشن کیا ہے؟ اسپیکر قومی اسمبلی نے 17 تاریخ کو ان لوگوں کو بلا لیا ہے جن کو مخصوص نشستوں پر جو ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے, اور اب حکومت کا پلان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر یہ کر دیں گے, نوٹیفائی کر دیں گے ان کو بطور ممبران, اور اسپیکر صاحب ان سے حلف لے لیں گے اور پھر فوری طور پر وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں گے اور صدر پاکستان اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے. وٹی تے لا کے بیٹھا ہو سیاست زرداری, جیسے ہی آئے پہلے ہاتھ میں یہ, جیسے وہ ریلے ریس ہوتی ہے نا, تو ایک آدمی پلیئر آتا ہے دوڑتا ہوا تو دوسرا یوں کر کے کھڑا ہوتا ہے, تو زرداری اپنا وہ کردار ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہوگا اور آئینی ترمیم کے نام پر
یہ جو ایک جال سازی ہے یہ قوم پر مسلط کر دی جائے گی. اور قاضی فائز عیسیٰ نے آلریڈی 17 تاریخ کو یہ کیس لگایا ہوا ہے, تو وہ ہر طرح سے مختلف ہائی کورٹس کا یا دوسرا جو معاملہ ہے اس کو وہ بند کرنے کی اور بند رکھنے کی کوشش کرے گا. نوجوان صحافی اطہر کاظمی نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں یہ خبر بریک کی کہ پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کا احتجاج ایک دوست ملک کے کہنے پر مؤخر کیا. اور جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج اپنا مؤخر کیا ہے اس میں عالمی سطح کے اوپر بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک دوست ملک نے پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ سفارتی سطح پہ رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے, اور ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ کل کا یہ جو آپ کا احتجاج ہے 15 اکتوبر کا آپ اس کو مؤخر کر دیں. تو یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ احتجاج جو مؤخر کیا گیا اس میں مختلف فیکٹرز ہیں. شاید یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کبھی کھل کے آپ کو نہ بتائے, لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہے, اور یہ نیوز ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ صرف جو لوکل سطح کے فیکٹرز نہیں ہیں, عالمی سطح کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جس نے آگے حکومت میں آنا ہے, عالمی سطح پہ اس کے تعلقات ہیں, تو ان کو یہ چیز بھی مد نظر رکھنی پڑی. اب یہ جو احتجاج انہوں نے مؤخر کیا ہے, جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دوست فرینڈلی جو ایک ملک ہے اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا, اور ایس سی او کے موقع کے اوپر یہ جو احتجاج ایک طرح سے مؤخر کرنا یہ ایک میچور فیصلہ دکھائی دیتا ہے. آپ جس طرح کی صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر, دوست ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی اوفینڈ کرنے کا خطرہ تھا کہ وہ بھی اوفینڈ ہوں گے, معاملات جو ہے وہ آگے زیادہ بڑھیں گے بھی نہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک میچور ڈیسیجن لگتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان اور پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو کے درمیان ایک انتہائی اہم بیٹھک ہوئی. بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ملاقات چل رہی ہے اس وقت, اور بلاول بھٹو صاحب فائنلی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایگری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 17 یا 18 تاریخ کو ہم نے ہر صورت یہ آئینی ترمیم پاس کرنی ہے. اگر ہم یہ ترمیم پاس نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد یہ سیٹ اپ ختم ہو جائے گا, پھر گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, پھر اس کے بعد ایمرجنسی لگ جائے گی یا مارشل لا لگ جائے گا. نئے الیکشن آنے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی الیکشنز ہو جائیں گے اور اس کے بعد کو ہمیں دوبارہ موقع مل جائے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم کسی طرح ترمیم کر کے اس سیٹ اپ کو چلائیں تاکہ ہمیں 4-5 سال مل جائیں اور اس دوران پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے, یا تمام پارٹیز اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھٹنے پکڑنے لگے ہیں بلاول بھٹو صاحب. اب اگر مولانا راضی ہو جاتے ہیں تو یہ ترامیم ہو جائیں گے, اور اگر مولانا نہیں مانتے تو پھر یہ گورنمنٹ جو ہے 6-7 دنوں کی مار ہے. 25 تاریخ کو چیف جسٹس آف پاکستان کی تبدیلی ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو سپیل آئے گا اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. لہٰذا گورنمنٹ بہت زیادہ وریڈ ہے, بلاول بھٹو صاحب بہت زیادہ وریڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے وہ تمام ستون جن کا انحصار اس سسٹم کے ساتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بازی پلٹ جائے اور اس کے بعد چیزوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. میں کل صبح کے ویلاگ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ جو 25 اکتوبر کی ڈیٹ ہے وہ کتنی سینسٹیو ہے, اور اگر گورنمنٹ اپنی ترامیم پاس کروانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو کیا الیکشن ہوں گے, یا اگر الیکشن نہیں ہوتے تو دوسرا سسٹم کیا ہوگا. ناظرین, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور امریکہ میں مقیم شہباز گل نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بتایا کہ عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی لگانے کی ایک اہم وجہ آئینی ترمیم ہے. میرا جو پرسنل اسیسمنٹ ہے, جو میری پرسنل اس کے اوپر رائے ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت نے عمران خان صاحب تک رسائی جو بند کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ وہ ترامیم کروانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کسی صورت ان ترامیم کو ہوتے یا کامیاب ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ ترامیم ہو گئیں تو پاکستانی جوڈیشری کے اوپر ایک قسم کا کو ہو جائے گا, قبضہ ہو جائے گا, اور پھر پاکستان کے اندر جس کو مرضی اٹھا لو, جس کو مرضی لٹکا دو, جس کو مرضی ملٹری کورٹس میں لے جاؤ, جس کو مرضی لوٹا بنا لو, جس کو مرضی دمبا بنا لو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے ان ترامیم کا روکے جانا قانونی اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے بہت ضروری ہے. اس لیے اگر عمران خان صاحب تک رسائی ہو جاتی تو مجھے لگتا ہے, جو وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ انہوں نے بھرپور اور فوری احتجاج کی کال دینی تھی. اس سچویشن کے اندر حکومت نے اس ساری چیز کو بھانپ لیا اور انہیں لگا کہ ہم لوگ جو باہر ہیں, ہمیں شاید انہیں لگا کہ مینج کرنا آسان ہے, اور انہیں لگا کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر مینج کرنا مشکل ہوگا, اس لیے ان کا رابطہ توڑ دیا جائے, اور جو عمران خان صاحب کا جیل کے اندر سے فیل ہوگا, سوچ ہوگی, فیصلہ ہوگا, وہ نہ باہر پہنچے اور نہ پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو سکے. ناظرین, سابق وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی صحافی برکا دت کی ملاقات آج کے دن کافی خبروں میں رہی. آئیے جانتے ہیں شہباز گل نے مزید کیا بتایا. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 30 کے قریب صحافی ہندوستان سے آئے. نصرت جاوید صاحب کی خبر ہے کہ ان میں ایک صحافی جو برکا دت صاحبہ ہیں, ان کا ویزا جو ہے وہ پاکستان نے نہیں دیا, اور پھر جاتی عمرہ رائیونٹ سے ان کی سفارش کی گئی, اور برکا دت صاحبہ کا ویزا پھر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی ریکمنڈیشن پر اسپیشلی لگوایا گیا, اور وہ پہنچی, اور پہنچتے ہی وہ سیدھا جاتی عمرے نواز شریف صاحب کے گھر پہنچی, جہاں پر ایک لمبی نشست ان کے اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان ہوئی. دونوں باپ بیٹی نے برکا دت کو ویلکم کیا, ان سے لمبی بات چیت ہوئی, اور پھر برکا دت صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ کی جو ابیلٹیز ہیں, جو ان کی پرفارمنس ہے پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پر, اس کو بھی ان کے دفتر میں جا کے کور کیا. جی ناظرین,
یہ تھی آج کی یوٹیوب پولیٹکس کمیونٹی کی تمام اپڈیٹس. ان کی ویڈیوز کے مکمل لنک نیچے پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.